अस्सलाम वालेकुम। सेमिनार वाई के से में यास्मीन खान और आज है 16 अप्रैल 2026। तो नाज़रीन, इंटरनेशनल न्यूज़ में मैं ट्रम्प से शुरू कर रही हूँ। ट्रम्प ने एक इंटरव्यू दिया है फॉक्स न्यूज़ को, और फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते वक्त कहा है ट्रम्प ने कि ईरान के साथ हमने तकरीबन जंग जो है वो ख़त्म कर दी है। अगर आज ये बंद ना करते तो ईरान के पास एटमी हथियार हो गए होते, और ये भी कहा है कि वो किसी भी सूरत में ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। अब एबीसी को भी इंटरव्यू देते हुए कहा है कि ईरान के साथ आज जंग के बारे में तो सी नहीं हम चाहते, लेकिन जंग से ज्यादा बेहतर है मुआहिदा, ज्यादा बेहतर है। तो नाज़रीन, तवानाई की पॉलिसी के बारे में भी एक ट्रम्प की बयान है कि इसमें ट्रम्प की यूरोप, बरतानिया और तवानाई पॉलिसी पर सख्त तनकीद जो कि की है। अब यूरोपीय ममालिक का अमेरिकन शमूलियत के बगैर आबनाए हरमस की बहाली का मंसूबा, यूरोपीय ममालिक ऐसे मंसूबे पर काम कर रहे हैं जिससे आबनाए हरमस में बहरी आमदोरफ्त के लिए वसी इत्तेहाद, यानी कि कुछ मुल्कों का आपस में इत्तेहाद कायम करने का मंसूबा तैयार करना शुरू कर दिया। ये यूरोपियन कंट्रीज के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। अब इसके बाद एक मुलाकात का भी सुने कि चाइना और रूस के वज़राए खारजा की बीजिंग में मुलाकात हुई है। अब चीनी सदर शी जिनपिंग जो कि चाइना के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि मशरिकी वस्ता में अमन के लिए 4 नुकात की तजवीज़ उन्होंने पेश की है। अब नाज़रीन, इटली ने भी एक न्यूज़ दी है कि इटली ने कहा है कि इसराइल के साथ दिफाई मुआहिदा मुअत्तल हमने कर दिया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ये मैं आपको बता रही हूँ, और इस मुआहिदे में था कि फौजी साजो सामान शामिल था जिसको उन्होंने कैंसिल कर दिया है। नाज़रीन, वॉशिंगटन के बारे में बता रही हूँ कि वॉशिंगटन में अमेरिका की मेज़बानी में, यानी कि वॉशिंगटन जो है वो इस वक्त होस्ट है और इसराइल लेबनान मुज़ाकरात शुरू हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक मुज़ाकरात की मेज़बानी अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कर रहे हैं, और बाकी ममालिक अपने अपने नुमाइंदे जो हैं वो उनके उसमें होंगे। लेबनान और इसराइल की जंग के सिलसिले में इनकी ये मुज़ाकरात होंगे वॉशिंगटन में। तो नाज़रीन, इसके बाद एक और न्यूज़ भी है कि अभी के जो कहा जा रहा है कि मौजूदा यानी कि करंट हालात के मुताबिक गुज़िश्ता हमले के दौरान 35 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात आई हैं जो कि इसराइल ने किए हैं। अब ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी, 10,000 अमरीकी फौजी, दर्जनों जंगी जहाज वहां पर तैनात कर दिए गए हैं। सेनेट कॉम के मुताबिक इतनी नाकाबंदी के बावजूद 6 बैरी जहाजों को आबनाए हरमस से वापस भी भेज दिया गया है, और ये गुज़िश्ता 24 आवर्स के दौरान में, यानी कि इब्तदाई ही जो कि 24 घंटे थे उस नाकाबंदी के बाद ही इनको वापस भी भेज दिया गया है, यानी कि ईरान ने इजाजत नहीं दी। अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं वो इस वक्त ईरान में यानी कि तेहरान पहुंच चुके हैं, दोबारा डील कह लें, दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने के लिए या दोबारा मुज़ाकरात को कोई फाइनल रंग देने के लिए। लेकिन बेचारे देखिए कितने सिंसियर हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ कि ईरान और अमेरिका की जंग ख़त्म करवाने के लिए कितनी दौड़ भाग कर रहे हैं। इनको अप्रिशिएट तो करना चाहिए। अब ये बेचारे सिर्फ फिक्रमंदी नहीं है, आप ये देखिए कि सिर्फ पाकिस्तान में अपने लोगों को इन्होंने मरने के लिए कैसे छोड़ा हुआ, लेकिन बाहर की तो परवाह तो कर रहे हैं ना। आखिर ट्रम्प की नज़रों में अपने नंबर भी तो बनाने। आपको छोटी सी एग्जांपल देने लगी हूँ कि अभी तौंसा शरीफ के जो कि वहाँ का एक हॉस्पिटल है नाज़रीन, वहाँ पर 331 यानी कि मैंने कल बाय मिस्टेक यस्टरडे का जो वीलॉग किया था उसमें 313 का नंबर दिया था, लेकिन जब अपनी ही वीडियो खुद ही सुनी तो पता चला कि मैं इसमें गलत बोल गई हूँ नंबर। लेकिन इसका सही नंबर है 331, यानी कि 331 छोटे बच्चे जो कि दूध पीते बच्चे हैं हॉस्पिटल में, उनको गलत इंजेक्शन से, मतलब कि जो उसके आगे नीडल लगी हुई होती है, एक ही नीडल इस्तेमाल करने से बच्चे जो है वो हलाक हो गए, और उनमें हलाकत की वजह बनी है उनके अंदर एड्स फैल गया है।
ایڈس بہت ہولناک سی بڑی ہارریبل وہ ہے بیماری ہے، اور اتنے چھوٹے بچوں کو تو، لیکن ایران اور امریکہ کی تو بہت زیادہ فکر ہے۔ اب اس کے بعد شہباز شریف صاحب بھی سعودی عرب ایک بڑا جہاز لے کر وہ بھی پہنچ گئے ہیں۔ تو ناظرین یہ صورتحال ہے پاکستانی جو کہ اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، کم از کم باہر کے ملکوں کا تو فکر کر رہے ہیں نا، چلیں اپنے ملک کے لوگوں کی تو خیر ہے، وہ مر رہے ہیں مرنے دیں۔ پھر اس کے بعد پاکستان میں نہیں، اب آپ کو میں ٹرمپ کی خبر سناتی ہوں۔ ٹرمپ کو میک ڈونلڈ بہت پسند ہے، اور یہ پہلے بھی سننے میں آیا تھا، تو بلکہ ایک دفعہ یہ میک ڈونلڈ کی خود بھی چین میں گیا تھا اور وہاں خود بھی بنانے لگ گیا تھا، جسٹ شوق سے۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا میک ڈونلڈ کا امپلائی ہو گیا تھا۔ تو ناظرین یہ ایک کلپ دیکھیں کہ پہلے آپ کلپ دیکھیے۔ تو ناظرین آپ نے یہ کلپ دیکھا ہے کہ وہ میک ڈونلڈ لے کر آئی ہے، ایک عورت، اس کو $100 ٹپ بھی دیا ہے ٹرمپ نے۔ اور ناظرین اس کے بعد ٹرمپ کہتا ہے کہ ایران کو جو ہے وہ ری بلڈ کرنے میں نیکسٹ 20 ایئرس لگیں گے، یعنی کہ اتنا ہم نے ان کا خانہ خراب کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد امریکہ اور ایران کے معاملات کے بارے میں، مذاکرات کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ ایران نے بڑا اس کو، جو کہ ابھی مذاکرات پاکستان اسلام آباد میں ہوئے ہیں 11 اپریل کو، اس سلسلے میں بتا رہی ہوں کہ ایران نے اس کو بڑا پروفیشنلی ہینڈل کیا، یعنی کہ اس میں 400 کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ ایران کے آفیسرز موجود تھے اس میں، ایران اور امریکہ کے، اور بڑا پروفیشنلی ہینڈل کیا گیا، ایون کہ ایٹمی ہتھیار یعنی کہ کے سلسلے میں 100 پیجز بنا کر لائے تھے ایرانی، اور پوری دنیا کی اس میں ڈیٹیلز دی تھی، یعنی کہ ایک ایک پوائنٹ اس میں شامل تھا۔ اب ایران نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ موساد کے ایجنٹ، یعنی کہ جو کہ خفیہ اطلاعات دیتے ہیں، جس کو آپ یہ کہہ لیں کہ جو کہ بیچ میں غلط لوگ شامل ہوئے ہوتے ہیں اور ادھر سے ادھر خبریں دیتے ہیں، اور اپنے کچھ پیسے بنانے کی خاطر جو ہے وہ ان کے راز کسی کو دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایران میں 35 افراد جو ہیں وہ اس وقت پکڑے گئے ہیں، یہ موساد کے۔ اب فائنینشل ٹائمز کے مطابق بتا رہی ہوں کہ ایک سٹوری رن کی گئی ہے کہ جنگ سے کچھ پہلے، یعنی کہ ایران نے چائنا سیٹلائٹ جو کہ اس سے لیا، اس کو اس سے ایکسس حاصل تھی، یعنی کہ میں اس کے آپ کو سمجھاتی ہوں کہ اس سے امریکہ کے بیسز، جہازوں، ریڈار اور جہازوں کی لوکیشن اس سیٹلائٹ سے ان کو پتہ چل رہی تھی، اور انہوں نے اسے مانیٹر کیا، اور اس کا نمبر تھا TEE-01B۔ یہ سیٹلائٹ خفیہ تھا، اور اس سے ان کو نشانہ بنانے میں آسانی تھی ایرانیوں کو، جو کہ انہوں نے اپنا ٹارگٹ حاصل کیا، اور یہ انہوں نے چائنا کی سیٹلائٹ لی تھی۔ اب کویت کے سلسلے میں نیوز دے رہی ہوں کہ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے کویت نے ایک صحافی کو جیل میں اس کا ڈال دیا ہے، یعنی کہ اس کا جرم یہ تھا کہ اس پر مقدمہ چلایا گیا، جو کہ کویت میں ابھی جو کہ اس نے اٹیک کیا تھا، یعنی کہ جو کہ امریکن اڈے تھے یہاں پر ایران کے، امریکہ کے۔ اب امریکی F-15 کریش جو کہ کویت کے اندر ہوا تھا، اس کی بھی ویڈیو بنا کر اس صحافی نے ایکس اور انسٹاگرام پر شیئر کی۔ اس طرح صرف ایک نہیں، کویت کے اور UAE کے اور قطر بہت سارے لوگوں کے کریک ڈاؤن بھی کیے گئے، اور 10-10 سال کی سزائیں بھی دی گئی ہیں، تاکہ ہم لوگوں کے ملک کی کہیں پر دور جو ہے وہ امیج نہ خراب ہو۔ ان لوگوں نے ٹورزم کے ذریعے بہت پیسہ کمانا ہوتا ہے، بات سمجھ گئے ہوں گے، اس لیے جتنے بھی وہاں پر ایشین لوگ گئے ہوئے ہیں مختلف ملکوں سے، اسپیشلی پاکستان سے، تھوڑا سا خیال کیجئے گا اور کیئرفل ہو کر ویڈیو بنا کر شیئر کریں۔ ان لوگوں کے قانون بہت سخت ہیں۔
اب اس کے بعد ہم تھوڑا سا ڈومیسٹک نیوز میں آ رہے ہیں ناظرین۔ ڈومیسٹک نیوز میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یسٹرڈے علیمیہ خان صاحبہ نے جو کہا تھا کہ پارٹی کے بارے میں کہ کم از کم اڈیالہ جیل کے سامنے ہی آ جائے، اور نہیں آ سکتے تو اٹک پل کے پر ہی اکٹھے ہو جائیں، تاکہ عمران خان صاحب کی پالیٹکس کو تو چھوڑیں لیکن صحت کے بارے میں تو آواز اٹھانی چاہیے۔ ان کی آنکھ جو ہے وہ اس کا کہا جا رہا ہے کہ ایک آنکھ بالکل اس سے نظر نہیں آ رہا۔ اس پر سلمان اکرم راجہ صاحب بہت زیادہ غصے میں آ گئے۔ ان کا یہ پہلے آپ کلپ سنیے۔ کسی عہدے کی کسی کو خواہش نہیں ہو، کم از کم مجھے کوئی خواہش نہیں تھی۔ یہ عہدہ مجھ پر تھوپا گیا ہے۔ میں نے خان صاحب سے 10 دفعہ کہا تھا کہ میں یہ عہدہ نہیں لینا چاہتا۔ عہدے کے بعد 3 دفعہ میں ان کو پیغام بھیج چکا ہوں۔ اس کے جواب میں ایک دفعہ انہوں نے تینوں بہنوں کو میرے دفتر بھیجا، یہ آپ کے میرے سامنے بیٹھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ خان صاحب نے کبھی زندگی میں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اس سے جا کر میری طرف سے یہ درخواست کرو کہ وہ مت چھوڑے اس عہدے کو۔ اس لیے صرف میں اس عہدے پر قائم ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی میں یہ عہدہ نہیں رکھنا چاہتا، اور میں اپنا استعفیٰ پھر بھجواؤں گا خان صاحب کو۔ میں چھوڑ اس لیے نہیں سکتا کہ خان صاحب نے ایک ذمہ داری مجھ پہ ڈالی ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ اگلی میٹنگ جب ان سے ہوتی ہے تو میری خواہش ان تک پہنچائی جائے، اور میں خواہش کروں گا کہ وہ میری بات کو مانیں۔ تو ناظرین آپ نے جو ہے یہ کلپ سنا ہے، لیکن بات تو یہ سچ ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں ان لوگوں سے کچھ بھی صحیح ہو نہیں رہا، کیونکہ یہ لوگ خالی احتجاج کرتے ہیں چند ہزار لوگ اکٹھے ہو کے۔ ناظرین اس سے تو عمران خان صاحب کو یہ لوگ نہیں چھوڑیں گے، اور اس طرح ان کی صحت بھی خراب کی جا رہی ہے، تاکہ میں ہر ویلاگ میں بتا رہی ہوں کہ ان کو سلولی کر کے مارا جا رہا ہے۔ اور یہ تو تقریباً 2-3 کروڑ بندہ جو ہے اکٹھا ہو کر میں لفظ کہہ رہی ہوں کہ اگر وہ باہر نکلیں اور پھر وہ کچھ اپنا ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں، اور ان کو کرنا بھی چاہیے ویسے، لیکن بہت بزدل ہے پاکستانی قوم۔ اب ناظرین دوسری میں بتا رہی ہوں کہ آپ یہ سنیں کہ اللہ کی شان دیکھیے، اب وہ کیا ہے۔ اب جو کہ نہال ہاشمی صاحب ہیں، اب بتائیے وہ کیا ہیں اور کیا تھے۔ اب ان کو جو ہے گورنر بنا دیا، ہنسی بھی آ رہی ہے ان کی طرف دیکھ کر اور سن کے۔ تو ان کے بارے میں سعدیہ مظہر صاحبہ نے بھی ایک رپورٹ بنائی ہے، بلکہ ویڈیو بنائی ہے، اور اب یہ ان کی بڑی لمبی چوڑی جو ہے وہ گئی ہے پروٹوکول کی صورتحال، ان کی سیکیورٹی کہہ لیں، پروٹوکول کہہ لیں۔ یہ پہلے آپ کلپ دیکھیے۔ تو ناظرین یہ آپ کو صرف اس لیے دکھایا گیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے ہیں، اس لیے میں کہہ رہی ہوں اللہ کی شان دیکھیے، اللہ جس کو چاہے جیسے مرضی نواز دے۔ اب یہ ہے پاکستان کا غریب ملک اور غریب عوام، اور حکمران دیکھیں چاہے ان کو جیسے بھی بٹھایا گیا ہے، تو یہ ان کا پروٹوکول اور سیکیورٹی دیکھیں۔ اب بتائیے پہلے تو یہ اکیلا بندہ نکلتا ہوگا، اب سیکیورٹی پروٹوکول کس کی اتنی لمبی کی کیا ضرورت پیش آ گئی۔ تو یہ غریب ملکوں کے یہ حالات ہے۔ ویسے بائی دا وے ہم پاکستان کے آرمی چیف بھی 2 جہاز لے کر گئے ہیں ابھی تہران میں۔ پہلے جہاز جو تھا اس میں نہیں تھے، دوسرے جہاز کے اپنی سیکیورٹی کے لیے۔ تو بندہ کام ہی ایسے کرے کہ اتنی زیادہ سیکیورٹی کی ضرورت نہ پیش ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں تیل جو ہے وہ اور مہنگا ہوا ہے، لوڈ شیڈنگ ابھی پھر کرنے لگے ہیں، حالات وہاں کے یہ ہیں، اور اپنی سیکیورٹی کے لیے اتنے لمبے پروٹوکول، پھر اس کے بعد اتنے جہاز بڑے لے کے۔ ابھی آپ دیکھیں مریم صفدر نے 13 ارب کا جہاز لیا، اس سے بھی مہنگا سنا ہے کہ آرمی چیف نے اپنے لیے لیا ہے۔ اور ادھر سے وہ بھی شہباز شریف صاحب بھی گئے ہیں سعودی عرب، وہ بھی ایک بڑا جہاز لے کر گئے ہیں۔ تو یہ حالات ہیں وہاں کی، اور پاکستانی عوام جو ہے وہ در بدر پھر رہی ہے، مر رہی ہے۔ ان کو جو کہ ابھی ہاسپٹل میں ہی آپ کو میں نے بتایا بھی تھا کہ ان کے جو کہ ایڈز کی بیماری، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بتائیے دودھ پیتے بچے ہیں، ان کو ایڈز کہاں سے ہو گئی؟ یہ ظاہر ہے کہ غلط وہ ایک ہی نیڈل کو استعمال کیا جا رہا ہے،
ہو سکتا ہے وہاں کے بجٹ میں آتی ہوں گی، نیڈلس بھی آتی ہوں گی، انجیکشن لگانے والی سرنجیں بھی آتی ہوں گی، لیکن وہ اس کو آگے سے آگے بیچ دیتے ہیں یہ لوگ فارمیسیز وغیرہ میں، فارمیسی سٹور میں، اور ایک ہی کو استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک ڈاکٹر نے جو ہے وہ وہاں پر بتایا ہے کہ یہاں پر اس طرح کے کام ہو رہے ہیں، اور اس سے ان بچوں کے جو ہے وہ ایڈس پھیلی، اور جب ان کے پیرنٹس کا ٹیسٹ کیے گئے تو پیرنٹس بالکل ٹھیک تھے، تو اس کا مطلب ہوا ڈیفینیٹلی ان کو انجیکٹ ایک ہی نیڈل سے کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، اب بھی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہے وہ اس دفعہ اسحاق ڈار کو نہیں لے کے گئے، وہ محسن نقوی کے ساتھ گئے ہیں اور تہران میں، اور یہ الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے، پھر پاکستانی میڈیا نے بھی رپورٹ کیا، اور DGI SPR نے بھی آفیشلی بتایا ہے۔ تو ایران کا ان کو بہت زیادہ فکر ہے، شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو پچھلی 5 راتوں سے وہ سوئے نہیں ہیں، لیکن ان کو سونا چاہیے کیونکہ بھی دماغ صحیح کام نہیں کرتا۔ اس کے بعد ناظرین، پاکستانی قوم جو ہے وہ ان لوگوں کے سر کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، ان میں اپنی تو کوئی ہمت طاقت نہیں ہے کہ وہ کوئی کچھ کر سکیں، اور ٹی وی میں، سوشل میڈیا میں آ کے روز رونا دھونا ان لوگوں نے لگایا ہوا ہے، لیکن ان کے اپنے اندر کوئی جرت نہیں۔ ابھی لاہور میں بھی سنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا جو ہے وہ ایپیسوڈ شروع کر دیا ہے، جو کہ 1 بجے سے شام 7 بجے سے 1 بجے تک ہوگا، اور اسی طرح اسلام آباد میں بھی۔ تو اوپر سے مئی کا مہینہ آ رہا ہے جو کہ پاکستان میں سخت گرمی ہوگی، لیکن ناظرین، عمران خان صاحب کے کمرے میں یا بشرا بی بی اور باقی جو شاہ محمود قریشی اور باقی بھی جو حضرات ہیں ناظرین، ان کے ہاں کوئی اے سی وغیرہ کا کوئی سسٹم نہیں ہے، حالانکہ عمران خان صاحب نے ایک ٹائم میں کہا تھا کہ میں نواز شریف کا جا کے نیو یارک میں یہاں کہا تھا کہ میں وہاں جا کے اتار دوں گا، لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں اتارا تھا، اور ان سے ریکویسٹ کی گئی تھی۔ تو ان کے روم میں جو ہے وہ کوئی اے سی کا کہیں کوئی سسٹم نہیں ہے۔ اور ناظرین، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ خواجہ آصف صاحب کی بھی میں آپ کو ایک چلتے چلتے خبر سنائی دیتی ہوں، جو کہ ویلاگ تو لمبا ہو ہی گیا ہے۔ یہ پاکستان کے وزیر دفاع ہیں، ایک صحافی نے ان سے سوال کیا اور پوچھ لیا کہ پاکستان کے جیٹس اور فورسز جو ہیں وہ سعودی عرب گئی ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس پر بات نہیں کی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اسٹریٹجی جو ہے وہ میں نہیں بتا سکتا۔ تو یہ پہلے آپ انہی کی زبانی بلکہ سن لیں، مجھ سے تو بہتر ہے۔ ہمارے جیٹس جو ہیں جو ان کا ہے، دیکھیے میں یہ اسٹریٹجک معاملات ہیں، میں اس پہ کمنٹ سر لاسٹ میں کین یو بلیو اٹ۔ تو ناظرین، آپ نے ان کی زبانی سنا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی کہ یہ وزیر دفاع ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں بتا سکتا۔ تو ان سے پوچھے پھر آپ کا ساتھ میں پڑوسی بتائے گا، آپ نہیں بتائیں گے؟ ویسے سننے میں آ رہا ہے کہ رات کو یہ بڑے اچھے ٹویٹ کرتے ہیں جو کہ ڈیلیٹ بھی کر دیے جاتے ہیں بعد میں، اور ان کی کافی جو ہے وہ جھاڑ پوچھ ہوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، بلکہ ان کو تو سیٹ سے بھی سنا کہ ہٹانے لگے تھے، اور یہ رات کو کوئی مشروب وغیرہ پیتے ہیں، اب یہی نام دوں گی اور میں کیا دوں، جس میں ٹون ہو جاتے ہیں پھر یہ اور ٹویٹس کرتے ہیں۔ تو ناظرین، شہباز شریف صاحب 3 روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ ویسے ان کا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 5-6 شادیاں کی ہیں، لیکن ہمیشہ یہ اکیلے جاتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ ان کی مسز نہیں جاتی، جو کہ ہمیں بڑی حسرت ہے کہ کبھی یہ اپنی خاتون اول کو بھی ساتھ لے کے جائیں۔ تو ناظرین، میرا چینل ہے جی 7RYK، اس کو سب دفعہ کہہ دیتی ہوں سبسکرائب کیجیے گا، لیکن آپ بھی اتنے نکمے ہیں کہ نہیں کرتے۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔